अहमद अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी लेके आया। गाड़ी में इसने मुझे धक्का भी दिया, थप्पड़ भी मारे। उसके बाद ये मुझे वहाँ किसी वीरान डेरे पे ले गया। उन्होंने मुझे अपनी गन दिखाई और गन के पट्टे से मारना शुरू कर दिया। मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। मुझे इंसाफ चाहिए। सब बच्चियाँ वाले सबकी इज्जत एक जैसी होती है। हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे गरीब हैं, माड़े हैं। हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी इज्जत लुट गई लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अपडेट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मदीने की रियासत में खंजीर जो हैं सरेआम घूम फिर रहे हैं और लोगों की जो बहन बेटियां हैं उनकी इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे हबीबा, जिनकी उम्र 17 बरस है। इनका ताल्लुक़ शेखपुरा से है। इनके इलाके का एक लड़का है जिसका नाम है गुल अहमद। गुल अहमद ने इस कम उम्र लड़की को पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसके बाद ज़बरदस्ती इसे रेप किया और मामला यहाँ पर थमा नहीं। जिस वक्त ये वक़ूआ हो रहा था, ये गुल अहमद इसे अपनी हवस का निशाना बना रहा था, उसी वक्त गुल अहमद अपने 5 दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लेता है जिस जगह इस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। और उसके बाद इसकी तस्वीर ली गई, इसकी वीडियोज़ बनाई गई, इसका नकाब हटा कर इसके चेहरे की तस्वीर और वीडियोज़ ली गई। और 2 माह ये 6 लोग इस बच्ची को थ्रेट करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे और इससे पैसे बटोरते रहे। ये बच्ची अभी तक तकरीबन 2 लाख रुपया दे चुकी है सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए कि वो वीडियोज़ जो हैं वो पब्लिक ना हो सके। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जिन माओं ने इन बच्चों को पैदा किया, इन लड़कों को पैदा किया, वो बेहद अफसोस की बात है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितना गुस्सा मुझे इस वक्त आ रहा है मैं वो आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि उन लड़कों ने 2 लाख रुपये भी ले लिए, इस लड़की की इज़्ज़त के साथ भी खेला और उसके बाद इसकी जो वीडियोज़ हैं वो टिकटॉक पर वायरल की। मामला यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब ये लोग पहुँचते हैं दादरसी के लिए हुकूमती इदारों के पास, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इन्हें कहती है ये मामला FIA का है, आप FIA के पास जाएँ। ये लोग FIA जाते हैं। बुज़ुर्ग वालिद, वालदा, भाई, रिश्तेदार अपनी जो शर्म है बहुत बुरे हालात के अंदर अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए इदारों के पास जाते हैं, लेकिन कोई शख्स इनकी दादरसी को तैयार नहीं, कोई शख्स इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये वाक़या आपके सामने पेश करें ताकि आप लोगों को भी सबक मिले और जो हमारे इदारे इस वक्त सोए हुए हैं, लोगों की बहन बेटियों की जो इज़्ज़त है उसकी हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम है, उन्हें भी थोड़ा सा जो है शर्म आए और वो भी होश के जो है नाहुन ले। उम्मे हबीबा से बात करते हैं। बेटा मुझे बताओ ये कितनी देर पहले की बात है और वाक़या हुआ क्या? ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। अहमद अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी लेके आया बन वाली साइड पे। मुझे वहाँ गाड़ी में इसने मुझे धक्का भी दिया, थप्पड़ भी मारे। उसके बाद ये मुझे वहाँ किसी वीरान डेरे पे ले गया। वहाँ इसकी बहन भी थी और 2 लड़कियाँ और मौजूद थी। तो वो बाद में इसने पता नहीं 5 लड़कों को फ़ोन किया, वो भी वहाँ पे आ गए। उन्होंने मुझे अपनी गन दिखाई और गन के पट्टे से मारना शुरू कर दिया। फिर इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। मैंने भी इसे पीछे करने की कोशिश की लेकिन ये ना हुआ। मैंने इसे मारने की कोशिश की लेकिन ये फिर भी ना हुआ। फिर आपके साथ रेप किया? हाँ जी, इसने मेरे साथ किया। अच्छा, तो अहमद ने आपको किडनैप किया था कौन, मामला क्या है? आपके मोहल्ले में रहता था, आपकी दोस्ती थी? ज़रा ये मामला बताएं, ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ? हाँ जी बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से खुद बताएं कि ये मामला है क्या, अहमद कौन है, आपकी उसके साथ दोस्ती कैसे हुई और आप अपने घर से बन तक पहुंची कैसे जब इसने आपको अपनी गाड़ी में धकेला, ये सारी बात बताएं। मैं अपनी आंटी के घर जा रही थी, वहाँ कपड़े सिलाई के लिए दिए हुए थे। आंटी ने कहा वहाँ से जाकर ले आया। मेरे साथ छोटी कज़न भी थी, वो कपड़े लेने के लिए चल गई। अहमद की बहन ने मुझे इशारा किया, बीबा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं उधर गई, उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया और मुझे किडनैप करके किसी वीरान डेरे पर ले गए। तो जो अहमद की बहन है उसे पता था कि आपकी और अहमद की दोस्ती है? उसी ने करवाई थी हमारी दोस्ती। तो ये कितनी देर पहले हुआ था, किस महीने की बात? ये जून की है। और आपके साथ इसने रेप कब किया? जून में किया था, जून के लास्ट में। दोस्ती तो जाहिर है जून से पहले हुई होगी। हाँ जी, उससे पहले मेरी दोस्ती थी इससे। फ़ोन पे आपको क्या कहता था जब ये आपको कहता था कि आपके साथ दोस्ती की है? उस वक्त किस किस्म की बातें करता था आपके साथ? कहता था मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है। और जब ये आपको रेप कर रहा था उस वक्त आपने चीखें मारी, कुछ हुआ? वो मामला बताएं। उस वक्त किसी ने आपकी आवाज़ सुन के आगे आपकी मदद करने की कोशिश की हो? नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं आया, लेकिन बाहर वाली साइड पे लड़के वगैरह, इसकी बहन भी थी, 2 लड़कियाँ और मौजूद थी। अब मुझे वो ये नहीं पता कि वो कौन थे।
ٹھیک ہے, آپ کی جب ویڈیو 5 لوگ پیچھے سے آئے, آپ کی ویڈیو بنائی, اس کے بعد کیا ہوا؟ بلیک میلنگ کیسے شروع ہوئی؟ کیا کیا کہتے تھے؟ جب بلیک میل کیسے کرتے تھے؟ کون کون فون کرتا تھا آپ کو؟ مجھے احمد کی سسٹر نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے. اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپیہ مانگا. میں کہا میرے پاس اتنے نہیں ہیں. 40,000 روپیہ میں نے ان کو دیا. اپنے گولڈ کی جو ایئر رنگس پہنے تھے وہ دیے, رنگ دی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر آئی, کہتی 1 لاکھ روپیہ مجھے دو, میں تمہاری ویڈیو وائرل کچھ بھی نہیں کرواؤں گی. یہ کس نے کہا؟ احمد کی بہن نے؟ احمد کی چندہ الطاف نے مجھے کہا تھا. احمد کی سسٹر نے کہا تھا, کہتی مجھے دے دو, میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, میں کچھ بھی نہیں کرواؤں گی. پھر میرے نانا ابو ان کے گھر گئے, ان کے والد سے کہا کہ بیٹیوں کی عزتیں ایسے نہیں اچھالتے. تو پھر انہوں نے, اس کے والد نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. تو ہنسنے لگ گئے بعد میں جب ان کے گھر گئے. پھر میری والدہ اور خالہ بھی ان کے گھر گئیں کہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل نہ کریں آپ. تو احمد نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ باجی میں آپ کی ویڈیو بیٹی کی وائرل نہیں کروں گا. لیکن پھر اسی شام کو اس نے ویڈیو وائرل میری کر دی, ٹک ٹاک پہ بھی بنا کے بھیج دیے. جس دن یہ جون کے مہینے میں جس دن آپ کو ریپ کیا گیا, اس موٹر وے کے قریب کسی ڈیرے پہ لے کر گئے تھے, جب لڑکے آئے اس وقت کیا ہوا؟ کیا باتیں کر رہے تھے یہ سب لوگ آپس میں؟ پتہ نہیں, احمد اس سائڈ پہ چلا گیا تھا, ان کو کی تھے, مجھے انہوں نے سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا. جب آپ لوگ وہاں سے واپس گھر آ گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد احمد نے آپ کو فون کر کے کچھ کہا, کوئی تسلی دی یا کچھ دھمکایا, کوئی باتیں کی؟ اس کی ظاہر ہے جون سے لے کے اب تک احمد نے آپ کو کتنے فون کیے, کیا کیا باتیں کرتا رہا؟ جب یہ حلہ ہو چکا تھا میرے ساتھ, اس کے بعد اس نے فون کیا کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, میں فون کر کے کہہ دیتا ہوں, کوئی نہیں ہماری تصویریں وائرل کوئی بھی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد اس نے یہ تصویریں میری وائرل کرنی شروع کر دی. پھر میرے باہر ماموں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی کہ یہ سب کچھ ہے. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کس مطلب آپ کو حکومت سے, پولیس سے, اداروں سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ مجھے انصاف چاہیے. کیا انصاف مطلب کس طرح کا ہونا چاہیے؟ صرف اسے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جائے اور سزا دے دی جائے, بات ختم ہو جائے گی, یا کچھ سخت سزا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں, مجھے اسے سزائے موت ہو جائے. ناظرین, ام حبیبہ کی بات سننے, یہ ہماری بہن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی شکل دکھاؤں آپ کو. یقین جانیے یہ بہت چھوٹی عمر کی اور اس کی چہرے پہ بہت زیادہ معصومیت ہے. یہ ابھی تک جتنا بھی معاملہ ہوا ہے, اگر آپ کو ان کے والد سے ملوائیں تو وہ جس انداز میں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور اپنی بچی ہوئی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں, آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا, چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, بچی کے ساتھ ظلم تو ہوا ہے, زبردستی ریپ بھی کیا گیا ہے. اور افسوس ہے اس گل احمد اور اس کے دوستوں کی پیدائش کے اوپر کہ جو لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے ہیں, انتہائی گھٹیا سلوک کر رہے ہیں. اور مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ خود اپنی بہن بیٹیوں اور ماؤں کا کیسے سامنا کرتے ہوں گے. ان کی کچھ فیملی ممبران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے, بلکہ قابل ذکر ہے, کہ یہ لوگ پہلے پولیس کے پاس گئے ہیں, پولیس نے ایف آئی آر کاٹنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ سائبر کرائم ونگ کا مسئلہ ہے, ایف آئی اے کا مسئلہ ہے. جب ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں تو ایف آئی اے والے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ان کی داد رسی کرنے سے جو ہیں دور دکھائی دیتے ہیں. بہرحال بول ٹی وی کے ایک کرائم رپورٹر ہیں جابر وقاص, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے اس سٹوری کو بریک کیا, جس کے بعد شیخ پورہ کی جو ضلعی انتظامیہ ہے انہیں خوش آیا اور جو آر پی او ہیں انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا. 2 ماہ پہلے یہ درندگی کا واقعہ ہوا اور 5 روز گزر چکے ہیں, ایف آئی آر درج ہوئے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ابھی تک جو ملزمان ہیں, جو گل احمد ہے وہ انہی کے علاقے کے اندر رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے, وہ جو دوسرا لڑکا تھا اس کا نام کیا ہے جو آپ کے علاقے میں رہتا ہے اور جو گل احمد کا دوست ہے جو آپ کے اوپر چھاپا مارنے کے لیے آیا تھا؟ وہ ہمارے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. آپ اسے پہچان سکتی ہیں؟ مطلب اگر وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان لیں گی کہ یہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں جی. ناظرین, دونوں لڑکے اسی علاقے کے اندر رہتے ہیں جہاں پر یہ بچی رہتی ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں, ہنستے ہیں. ان کے والدین پر بھی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کی ویڈیوز کو وائرل ہونے سے روکا نہیں, بلکہ اپنے بچوں کو ترغیب دی کہ وہ اسے بلیک میل کریں. 2 لاکھ روپے بٹور چکے تھے اور یہ واقعہ اس کے والدین کو پتہ چل چکا. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مزید, ان کے والدین سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں. ناظرین, ام حبیبہ کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ماں جی, مجھے بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہوا کیا, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے یا کوئی اس کی کسی نے اس کے ساتھ اس طرح ظلم کیا؟
ام حبیبہ نے آپ کو خود بتایا تھا؟ جی ام حبیبہ نے مجھے خود بتایا تھا. پھر میں اس کی والدہ کے پاس گئی اور اس کو جا کے یہ کہا کہ یہ جو پکس وغیرہ یہ ہر چیز ختم کر دو, مگر وہ لڑکے کو پیسے نہ دینے کی وجہ سے یعنی کہ اس نے تصویریں جو ہے نا وہ وائرل کر دی بچی کی اور بلیک میل ہی کرتا رہا. اچھا ماں جی, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ ذرا تسلی کے ساتھ بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جون میں ام حبیبہ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی, آپ کو کب پتہ چلا؟ مجھے تقریباً یہ 8 اور 10 تاریخ کے درمیان میں پتہ چلا ہے کہ بچی کے ساتھ یہ زیادتی, کیونکہ بچی کو لے گئے تھے. بچی کے جب لے گئے ہیں تو ادھر جا کے انہوں نے زیادتی کی تو ادھر ہی راستے میں چھوڑ دیا. جب میں نے بچی سے پوچھا تو بچی نے پھر مجھے سب کچھ بتا دیا کہ میرے سے یہ جو بالیاں اور میرے سے یہ رنگ لے لی ہے. اور بچی پھر میں نے اسے بولا, میں نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا؟ کہتی مجھ سے ماما پیسے مانگ رہے تھے تو میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے یہ سب کچھ مجھے بلیک میل ہی کرنی شروع کر دی اور مجھ سے پیسے نہ میں دے سکی تو اس نے میری پکس جو ہے نا وہ وائرل کر دی, ٹک ٹاک پہ لگا دی. جی ٹک ٹاک پہ لگا دی. نادی, ام حبیبہ کی والدہ کی بات سنیے, ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا 2 چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان سے پوچھیں. انکل جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ام حبیبہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ آپ کے کسی رشتہ دار نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو انفارم کیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں اس کے والد کے پاس گیا. جب مجھے پتہ چلا تو اس کی ترلا میں نے کیا, لیکن اس نے بھی میری بات نہیں سنی. میں کہ یار اس کو ختم کر دو, تیری مہربانی ہے, سب بچیاں والے, سب کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے. اس نے کہا جی یہ لڑکا ہمارے بس میں نہیں ہے, مطلب ہمارا کہنا نہیں مانتا. ابھی وہ لڑکا وہیں پہ رہ رہا ہے؟ ہاں جی وہیں رہ رہا وہ, بلکہ وہ مونچھوں کو بٹ دیتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسے پھرتا ہے وہ. آپ لوگوں کے سامنے گھومتا پھرتا؟ ہاں گھومتا ہے, اس کا بھائی بھی ایسے ہی ملاتا. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارے غریب ہیں, ماڑے ہیں. آپ نے انصاف لینے کے لیے کیا کیا کدھر کدھر گئے ہیں؟ میں ڈی پی او صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اچھا سلوک کیا. اس کے بعد جو ہے وہاں پی ایس او صاحب آغا حسنین صاحب, انہوں نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ تو بول ٹی وی پہ خبر چلنے کے بعد ہوا ہے نا, اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ جب آپ پہلے تھانے میں گئے تھے اور ایف آئی اے گئے تھے تب کیا ہوا تھا؟ انہوں نے وہ ڈی پی او صاحب نے تو مطلب کہ بات میری اچھے طریقے سنی اور پی ایس او صاحب نے بھی سنی تھی, لیکن دوسرے تھانے والے نا وہ نہیں تعاون کر رہے میرے ساتھ. بس وہاں پریشانی ہے, ہمیں تھریڈ کرتے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہماری عزت لٹ گئی لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہم انصاف چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کچھ کہتے ہیں؟ وہ مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے نعرے کے اوپر, ان کو کچھ کہیں گے؟ بس یہی میں کہتا ہوں سی ایم صاحب سے بھی ہماری جو ہے نا وہ داد رسی کی جائے, ہمارے اوپر رحم کیا جائے اور جو دندناتے پھرتے ہیں ان کو پکڑا جائے. بس میں تو یہی چاہتا ہوں. آپ حوصلہ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم فرمائے. ناظرین, مدینہ کی کیسی ریاست ہے کہ چہرے کے اوپر سفید داڑھی سجائے جو بزرگ والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کیے گئے ظلم کا انصاف مانگنے کے لیے اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہیں, زبان لڑکھڑا رہی ہے, لیکن یقین جانے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کی مدد کرے. اور جو ایسے خنزیر ہیں معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. اور افسوس اس بات پہ ہے کہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, جو گل احمد جس لڑکے کا نام ہے, وہ بھی انہی کے علاقے شیخوپورہ کے اندر رہتا ہے اور وہ ان کے سامنے گھومتا پھرتا ہے. ہماری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں جو اس طرح لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں, اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں, انہیں سخت سے سخت سزا دی جا سکے اور نشان عبرت بنایا جا سکے تاکہ جو جرائم ایسے جرائم ہیں ان کی روک تھام ہو سکے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.